औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, पीडीएम के हवाले से पहली विकेट खड़कती हुई दिखाई दे रही है। उसकी वजह दरअसल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से जो बीबीसी को इंटरव्यू दिया गया, उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बयानिए की तरदीद कर दी गई कि ये पीडीएम का बयानिया नहीं है, ये ज़ाती राय हो सकती है और इस पर बिल्कुल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले स्टैंड नहीं करते। और सूरत हाल यही है कि दिसंबर की 31 की पेशगोई, जबकि शेख रशीद साहब की जानिब से भी 31 की ही पेशगोई की गई है, लेकिन फर्क जरा इतना है कि कुछ लोगों की जानिब से 31 खतरनाक करार दिया जा रहा है हुकूमत के लिए, जबकि शेख रशीद साहब ने एक बार फिर अपनी नौकरी पक्की करने का मुजाहरा किया है और शेख रशीद साहब ने 31 को ऑपोजिशन जमातों के लिए खतरनाक तारीख करार दिया है। आया आने वाले वक्तों में क्या चीजें खुलकर सामने आने वाली हैं? लंदन यात्रा के हवाले से दो रहनुमाओं के ऊपर खुलकर तनकीद हो रही थी, जिसमें सरे फहरिस्त साबिक प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम था, जबकि दूसरे नंबर पर जहांगीर खान तरीन साहब, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एटीएम कार्ड तस्वुर किया जाता है अपोजिशन के हलकों के अंदर, उनका नाम शामिल था। लेकिन वापसी की राह में जहांगीर तरीन साहब नंबर ले गए और आज जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान यात्रा पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने वाज़े तौर पर एक सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए फरमाया कि जी, ऑपोजिशन का काम है इल्ज़ाम लगाना और इल्ज़ाम लगाकर जिस हद तक सियासत की जा सकती है वो करते रहें, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मरियम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो साहब, इनके स्कर्दू और गिलगित बल्तिस्तान की तकरीरों की बात कर ली जाए तो एक बार फिर मरियम नवाज साहिबा ने बगैर किसी झिझक के प्यारे प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब को हदफ तनकीद बनाया और कहा कि इमरान खान साहब पहले सिलेक्टेड थे, अब रिजेक्टेड हैं, इन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। अब मुझ जैसे कम अक्ल इंसान के जहन में यह बात नहीं बैठ रही कि आया एनआरओ किसके हाथ में देना है और एनआरओ कौन किसको देने के गर्ज नहीं रखता या कौन किसको देने के हक में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। अगर मैं हुकूमती जमात से बात करूं, हुकूमती जमात कहती है कि हम ऑपोजिशन को एनआरओ नहीं देंगे, और अगर मैं ऑपोजिशन जमातों की बात करूं तो हर जलसे में मरियम नवाज साहिबा ये बात करती हैं कि हम इमरान अहमद खान नियाजी साहब को हरगिज एनआरओ नहीं देंगे। और इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर कह दिया कि जिस दिन मैंने ऑपोजिशन जमातों के रहनुमाओं को, जिन्हें वो प्यार से या नफरत से चोर, डाकू, लुटेरा कहते हैं, उनको एनआरओ दे दिया तो मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी होगी। और साथ ही साथ उन्होंने एक वैलिड पॉइंट उठाया, वैसे काफ़ी वो कम वैलिड पॉइंट उठाते हैं, मेरा उनसे इख्तिलाफ यही है। उन्होंने आज सवात जलसे में कहा कि नवाज शरीफ पर केसेस आसिफ अली जरदारी ने बनाए, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ एक दूसरे को करप्ट कहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मैं थोड़ा सा माजी में चला जाऊं तो ज्यादा दूर नहीं, लेकिन कुछ अरसे कबल की ही बात है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ज़ियाउल हक की पैदावार, मुल्ला उमर की सोच और उन पर अपने लियारी के टाइगर छोड़ने की बातें की थी। और अगर मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात करूं तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब को करप्ट, मुल्क लूटने वाला, मुल्क खाने वाला और इस किस्म के दीगर अलकाबात से नवाजा था। अगर ये सब चीजें सियासत में जायज हैं, अगर सही मानों में झूठ बोलना, मुनाफिकत करना सियासत में जायज है, तो नहजुल बलागा में मौला अली फरमाते हैं कि अगर सियासत में झूठ और मुनाफिकत ना होती तो मैं बहुत बड़ा सियासतदान होता। ये चीज जब मेरी उम्र तकरीबन 26 साल हो चुकी है और मुल्क की सियासत में अजीब तगय्युरात पैदा हो रहे हैं, तो मौला अली का यह कॉल मौजूदा सियासतदानों के ऊपर 100% बैठ रहा है कि जिस सियासतदान ने मौजूदा पार्टी में रहते हुए झूठ और मुनाफिकत का सहारा ना लिया हो, वो सियासत पाकिस्तान में नहीं कर सकता। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, वहाब हुसैन एडवोकेट साहब। बहुत शुक्रिया वहाब साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि उनके साथ तशरीफ रखते हैं तज्जियाकार हैं राजा अरशद अली एडवोकेट साहब। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन किया है रज़ाक बाजवा साहब ने। बहुत शुक्रिया रज़ाक भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। रज़ाक भाई, जनाबे वाला गुफ्तगू का आगाज सर मैं आपसे करूंगा। सर, एक बात मुझे बता दें, क्या आपके प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब, पूरे मुल्क के प्यारे प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब को एनआरओ की जरूरत है? क्योंकि उनका जो बयानिया है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो सही नहीं दिखती। वैसे
حیرت کی بات ہے کہ اپوزیشن دے گی NRO عمران خان صاحب کو. اس سے بڑا ایک بڑا مذاق اور کیا جا سکتا ہے. دیکھیں جی, خان صاحب نے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, بڑی اسٹرگل ہے خان صاحب کی سیاست میں. وہ 22-23 سال کنٹینیو رہے ہیں, اور وہ پچھلے, چلو ہم اتنی لمبی بات نہیں کرتے, 3-4 سال 5 سال سے تو کنٹینیو کہہ رہے تھے کہ اگر PTI اقتدار میں آتی ہے تو میں کسی چور کو NRO نہیں دوں گا. تو الحمدللہ ایسا ہی ہوگا, اور ایسا ہی ہو رہا ہے. بالکل NRO نہیں دیں گے. وہ اقتدار چھوڑنا پسند کریں گے, وہ دوبارہ عوام میں جانا پسند کریں گے, لیکن قطعاً NRO نہیں دیں گے. یہ اپوزیشن کو پتہ ہے, انہوں نے جتنی چالیں چلنی تھی چلنی, یہ PDM والی چال آخری چال ہوگی ان کی. اچھا. اور جو میں سمجھ رہا ہوں, میں نے آپ ہی کے پروگرام میں پچھلے ہفتے ایک چھوٹا سا دعویٰ کیا تھا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ جی پیپلز پارٹی PTM سے سب سے پہلے کنارہ کشی اختیار کرے گی, اور وہ ٹائم آ گیا. آج بلاول بھٹو صاحب کا سٹیٹمنٹ دیکھ لیں, اور کوئٹہ میں جلسے میں شرکت نہ کرنا, اور آج کا جو BBC کو ان کا انٹرویو ہے, یہ میرے وسے پڑتا پیپلز پارٹی والے آپ کی پارٹی ہیں؟ نو, میں پیپلز پارٹی ان کی اپنی جماعت ہے, ہماری پارٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ آڑی کی بات کر رہا ہوں میں. چلے نو, ایسی بات پنجابی میں بول دیتا آڑی, آپ لوگ آڑی نہیں, ایسی بات نہیں ہے, ان کی اپنی سیاست ہے. لیکن میں ایک بات زبردست جو میں بتانا چاہ رہا ہوں, پیپلز پارٹی نے اپنا چیئرمین کھویا, یعنی ذوالفقار علی بھٹو صاحب, اور وہ ایک فوجی حکومت میں ہی ان کو پھانسی دی گئی. اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے پاکستان کے فوج کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی کسی قسم کی اتنا بڑا نقصان سے, کیونکہ وہ ایک فیڈرل پاکستان کی جماعت ہے, وہ سمجھتی تھی کہ اپنے اداروں کی عزت و احترام کس طرح کرنا ہے, اور وہ اداروں کے ساتھ کھڑے ہو کر آج 4تھی مرتبہ اقتدار میں ہیں. اچھا, لیکن رزاق بھائی آج پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں. جو درست بات ہے, میں ان کی کرپشن نہیں, میں ان کے دیگر معاملات میں نہیں, جو ٹھیک بات ہے, جی جو ان کے کرپشن, جو مطلب کی بات ہے نا پاکستان تحریک انصاف, ایسی بات نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. اچھا, دیکھیں نا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی, ایک فوجی دور میں پھانسی ہوئی تھی, اور کبھی محترمہ بینظیر صاحبہ نے ایک لفظ فوج کے خلاف نہیں کہا تھا. اچھا, تو لیکن ان کو پھانسی تو عدالتوں نے دی تھی نا, فوج نے تو نہیں. درست ہے, لیکن دور تو فوج کا تھا نا. اس دور سے کیا ہوتا ہے سر, اگر آپ کے دور کے اندر میاں صاحب کو سزا ہو گئی ہوتی تو آپ تھوڑی کریڈٹ لے جاتے, عدالتوں سے ہوئی نا سزا. پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے, وہ اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے, محمد ضیاء الحق صاحب, جو اس دنیا میں اب نہیں ہے, اور عدلیہ, دونوں کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے, وہ کسی ایک کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتی بھٹو صاحب کی پھانسی کا. چلیں ٹھیک ہے. اچھا, ایک شبلی فلاح صاحب نے آج ایک جگت ہماری ہے, انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کو ترقی کے قومی دھارے میں شامل کرنا عمران خان کا ویژن ہے. اگر ویژنری عمران خان کی میں بات کروں, اس کا مطلب ہے گلگت بلتستان کی عوام سمجھ لیں کہ گئی بھینس پانی کے اندر. یعنی اگر وہ PTI کو ووٹ دیتے تو بھینس گئی پانی میں. ارے خدا کو مانو علی صاحب, آپ ویژن کی بات کر رہا ہوں میں. عمران خان صاحب کا جو ویژن تھا اس کے مطابق تو پاکستان کی بھینس پانی میں چلی گئی. لیکن خان صاحب کا جو ویژن ہے وہ پاکستان کو مضبوط کرنا ہے, کرپٹ ٹولے سے ملک کو نجات دلانا ہے, اور ویژن ایسا کون سا ویژن ہے جو بھینس پانی میں چلے جائے. چلے ٹھیک ہے. ویسے میں جو سمجھانا چاہ رہا تھا شاید آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے یا آپ سمجھ پا نہیں رہے. وہاب حسین صاحب, ایڈوکیٹ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں. وہاب بھائی, جناب والا بتائیے گا سر, جتنی باتیں میں نے کی ہیں, جتنی باتیں پاکستان تحریک انصاف والوں نے کی, سب سچ ثابت ہو رہی ہیں. سب سے پہلے آپ سیڑھی کے ذریعے سب کو اوپر چڑھائیں گے اور سیڑھی اپنے ساتھ لے جائیں گے. پہلی کڑی آ گئی سر, تردید کر دی اور کہہ دیا کہ یہ بیانیہ ہی نہیں ہے, کیا کہیں گے؟ علی بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے پروگرام میں مدعو کیا. میں تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. بیسیکلی جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, جو ہمارے پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو میڈیا پہ مختلف چینلز ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے اس کو پیش کر رہا ہے. اچھا, اس کے بعد ہمارے جو ہے پارٹی نے اس بات کی تردید بھی کی ہے, اور اس میں کلیئر اسٹینس ہے ہمارا کہ ہماری پارٹی جو ہمارے جن پوائنٹس پہ PDM بیٹھی تھی اور تمام پارٹیز کا جو ایجنڈا ہے وہ ہم آج بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اور آج بھی ہم اس ایجنڈے پہ شامل ہیں. اب اس میں اگر کسی پارٹی کا کوئی ہیڈ, نواز شریف صاحب کی ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ اسٹیٹمنٹ ان کا تھا, اس پہ ہی بات ہوئی تھی کہ انہوں نے فوج کا اگر کسی ایک مخصوص شخص کا نام لے کے بات کی ہے یا مخصوص ڈپارٹمنٹ کا لے کے بات کی ہے, تو یہ ان کا اپنا اسٹیٹمنٹ تھا, اس میں ہمارا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے.
اور ہم اس پہ ہماری جب پہلے جب میٹنگ ہوئی تھی ہو گئی نا، دیکھیں اس میں علی بھائی اس میں یہ ہوتا پکڑ لیں یا گھما کے پکڑ لیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ہم کسی مخصوص ادارے یا مخصوص شخص کے خلاف نہیں ہے. اچھا، ہم پوری اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی 1988 کا الیکشن بھی جیتا، 92 کا بھی الیکشن جیتا، 2007 میں بھی الیکشن جیتے. ہمارا وہی سیم ہماری پوزیشن ہے. ہم اسی پوزیشن پہ آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ناانصافیاں یا ان ڈپارٹمنٹ کا الیکشن کمیشن کے اوپر اثر انداز ہونا یہ ٹوٹلی غلط ہے. ہم الیکشن کمیشن کو بالکل آزاد اور خود مختار دیکھنا چاہتے جو ہیں میاں صاحب کا بیانیہ تاکہ پاکستان میں فیئر الیکشن ہو. چلے ٹھیک ہے، لنڈن میں بیٹھ کے جو میاں صاحب کا بیانیہ ہے، پیپلز پارٹی اس سے متفق ہے، ہاں یا نہ؟ دیکھیں پیپلز پارٹی ان کے جو ہے اسٹیٹمنٹ کو سپورٹ نہیں کرتی، وہ ان کا اپنا ذاتی اسٹیٹمنٹ ہے. اب اگر انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ اس طرح کا دیا ہے، تین مرتبہ ایک بندہ جو ہے شخص وزیر اعظم پاکستان رہا ہے، اس کو دیکھیں علی بھائی ایک منٹ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب 3 مرتبہ اس ملک پاکستان کا وزیر اعظم رہ چکا ہے. اچھا، اس ملک کی عوام نے ان کو منتخب کیا تھا. ٹھیک ہے، اور اگر اتنے بڑے لیول کا بندہ کوئی بات کر رہا ہے تو شاید ان کے پاس کوئی ایویڈنسز موجود ہوں گے. اچھا، ایویڈنس کے دیکھیں وہ تو وہی دیں گے. اب اگر انہوں نے کوئی بات ایسی کی ہے تو ایویڈنس بھی انہیں کو دینا ہے. میرے خیال میں وہ شاید ایسی بات ہے تو ایویڈنس بھی دیں گے، اور یہ میرے خیال میں منظر پہ بھی یہ بات آنی چاہیے. اچھا چلے ٹھیک ہے. راجہ راشد علی ایڈوکیٹ صاحب تجزیہ کار میرے ساتھ موجود ہے. راجہ صاحب، سر این آر او کے اوپر تھوڑا سا آ جاتے ہیں. سر پہلے این آر او کی ڈیفینیشن ذرا مجھے بتا دیں. ہر کوئی بولتا رہتا ہے ہم نہیں دیں گے، ہم نہیں دیں گے، ہے کیا چیز سر؟ یہ دیکھیں این آر او اٹ سیلف، یہ جو بھی ماضی کے اندر یہ ایک دوسرے کو یہ اس کو ایک کنسیشن کے طور پہ لے لیں، ایک دوسرے کو یہ جو اپرچونٹی دیتے رہیں، دوبارہ آپ آئیں انجوائے کریں اسٹیٹس. تو میرے خیال میں یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کو میرے خیال میں بولنا بھی وہ مناسب نہیں ہے. اچھا، وہ اس لیے نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ لارجر انٹرسٹ میں، اس ملک کے انٹرسٹ میں گزشتہ 40 سالوں کے دوران یہ لوگ یہ ایک دوسرے کو جو یہ این آر او کی ایک نام کے اوپر یہ ایک دوسرے کو جو بڑی بڑی کرپشن صحیح اور بڑے بڑے مقدمات جو تھے ان کو انہوں نے ختم کرا دیا گیا. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوا کہ آج ہم اس اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بدترین بدحالی کا شکار ہے، اور اس میں ایک طرح کا پولیٹیکل بحران پیدا ہو گیا تھا. یہ تو چلیں ٹھیک ہے، ایک تھرڈ پولیٹیکل پارٹی مرج ہو کے آئی پی ٹی آئی کی اس میں شیپ میں، تو پھر یہ ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، اس کی طرف ملک جو ہے وہ تھوڑا سا گامزن ہے. نمبر 1 ایک تو یہ چیز آپ کی این آر او والی جو تھی وہ میں نے کلیئر کر دی. دوسرا میں آؤں گا نواز شریف والی اسٹیٹمنٹ کی طرف اور بلاول صاحب کے جو انہوں نے اس کو ڈس انگیج کیا. یہ بڑی زبردست خوش آئند بات ہے ہمارے ملک کے لیے کہ جی وہ ایک بڑی پارٹی ہے پیپلز پارٹی، انہوں نے ایک بہت بڑا ایک اچھا سٹانس لیا کہ انہوں نے اس کو ڈس انگیج کیا. ضروری کس لیے ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی بھی ملک میں آپ اس کی آپ دیکھیں دفاعی کسی بھی ملک کے جو ادارے ہوتے ہیں ان کی دفاعی لائنز ہوتی ہیں. صحیح، آپ کی فوج آپ کا لاسٹ دفاعی لائن ہے. بالکل، کوئی بھی ملک لے لیں وہ کبھی بھی اپنی لاسٹ دفاعی لائن جو ہے اس کو ٹچ نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کرتا. یہ بلاول صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے بڑا خوش آئند ہے. اچھا، ایک تازہ ہوا کا جھونکا آپ کہہ لیں. اچھا، اور دوسری بات یہ لیکن فردوس عاشق اوان صاحبہ اس کو تابوت میں آخری کیل تصور کر رہی ہیں. وہ آپ اس کو میں تو ایک انڈیپینڈنٹ ویو کے طور پہ اس کو لوں گا، انٹرسٹ آف کنٹری. اور دوسرا انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ وہ ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ ثبوت کب پیش کریں گے. اچھا، یہ بھی ایک بڑی سالڈ بات انہوں نے کی ہے کہ اگر انہوں نے ایلیگیشن لگائی ہے تو وہ اس کو پروف کریں. اچھا، ایک تو ان کو کنوکشن ہوئی ہے کورٹ کمپیٹنٹ کورٹ آف لا سے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کورٹ سے پرمیشن لے کے ٹریٹمنٹ کے لیے گئے، پھر آپ وہاں جا کے اداروں کو آپ اس طریقے سے چارج کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ کسی بھی طور پہ مناسب نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے. رزاق باجوہ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود ہیں. رزاق بھائی، سر چلے چھوڑیں پی ڈی ایم کو چھوڑ دیتے ہیں نا، ایک طرف رکھ دیتے ہیں، بہت ہو گیا پی ڈی ایم. سر حالات پہ آ جاتے ہیں. سر پہلے ہوتا تھا کہ جی اس نجی اداروں کے اندر ہی کٹوٹیاں ہوتی تھیں، لوگوں کو نکال کے باہر پھینک دیا جاتا تھا. آپ کی حکومت واحد حکومت ہے، سرکاری ملازمین بھی بیچارے ٹائی شائی لگا کے احتجاج کرنے میں مجبور ہوئے ہیں. آج بھی ایس ایس جی سی کے دفتر کے سامنے احتجاج ہوا ہے. دوسری بات، 700 ملازمین آپ نے نکال دیے ریڈیو پاکستان سے، اور اب پی ٹی وی کی نجکاری کی باتیں ہو رہی ہیں. سر کیا چاہ کیا رہے ہیں آپ لوگ، مجھے کلیئر کر دیں سر. دیکھیں پی ٹی وی کی جو نجکاری کی باتیں ہوئی ہیں اس کی تردید آ گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اچھا، رہا ریڈیو پاکستان سے اگر 700 لوگوں کا نکالا جانا، یہ افسوسناک بات ہے ویسے تو، لیکن آپ دیکھیں کہ ریڈیو پاکستان کی حالت کیا کی ہے پچھلی گورنمنٹوں نے. اچھا، کیا ریڈیو پاکستان کوئی بیچارہ کام کر رہا ہے؟
یا اس کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے. جس ادارے میں 100 لوگوں کی ضرورت تھی پچھلی گورنمنٹوں نے اس میں 300-400 لوگ بھر دیے, یعنی اس سے بھی کہیں زیادہ. یہ تو بہت کم. آپ اسٹیل مل کی حالت دیکھیں, اسٹیل مل بند پڑی ہوئی ہے اور اس کے ملازمین کی تعداد دیکھیں 14,000 سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی اگر آپ اس کا بزنس دیکھیں تو ٹکے کا نہیں ہے. اچھا, تو اگر بند کر دینا مسئلے کا حل ہے؟ نہیں, بند کر دینا مسئلے کا حل نہیں ہے. جس ادارے میں لوگ چاہیے, میرا خیال ہے کہ اس ادارے کو اگر ہم نے چلانا ہے, ایکٹیو رکھنا ہے, ٹھیک ہے, تو اس پر ریڈیو پاکستان کی کوئی کارکردگی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کارکردگی کیوں نہیں ہے. وہ ہمارے ملکی پاکستان کا ایک بہت بڑا ہمارے نشریات کا ایک ذریعہ ہے. ایسی بات نہیں ہے. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, اگر ریڈیو پاکستان کی میں اگر ہمیں کم لوگوں سے کام چل سکتا ہے, 200-300 لوگوں سے کام چل تو 2-3 ہزار لوگ رکھنے کی, ادارے کو تباہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا, تو اگر اس ادارے اٹھا کے باہر پھینکنے انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا, میں اپنی اگر ایسا ہوا ہے, جی ہوا ہے سر, ریکارڈ پہ میں بھی گزارش کروں گا کہ اپنے طریقے سے کہ انہیں کمپنسیشن کرنا, انہیں کہیں نہ کہیں. اچھا رزاق باجوہ صاحب, چلے ٹھیک ہے, ایک ذاتی سوال کر لیتا ہوں آپ سے, کیا ریڈیو پاکستان کا وزن اب بھی اتنا ہی ہے جتنا پہلے تھا؟ جی کیوں نہیں, پاکستان کا ہے, اور ایسی بات تو نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چلے میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں سر, جب وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب تھے, فواد چودھری صاحب نے بارڈر پہ جتنے اینٹینے لگے ہوئے تھے جو ریڈیو پاکستان کی نشریات بھارت میں بھیجتے تھے, اور مودی صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی تھا اس کے اوپر, اور ان تمام اینٹینوں کو وہاں سے ہٹا دیا, کیوں سر؟ اب دیکھیں جی, وہ تو ظاہر ہے اس وقت کی جو منسٹری تھی اس کی اپنی کوئی پالیسیز ہوں گی, اس پہ تو میں تصورہ نہیں کر سکتا کہ کیا آیا کہ بارڈر معاملہ ہے اور فورسز کی رضامندی سے ہوا ہے. سر وزیر کی رضامندی سے ہوگا نا, فورسز کی رضامندی سے کیوں ہوگا سر؟ جو بارڈر پر ہوتے ہیں وہ تو ظاہر سولجر ہوتے ہیں نا ہمارے طاقت مند. سر اینٹینے سولجر تھوڑی ہوں گے, اینٹینے تو آپ کی نشریات وہاں پہنچا رہے تھے, فواد چودھری صاحب کے اسٹیٹمنٹ سے ہٹائے. میری گزارش یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے ہمارے ملکی معاملات میں ان اینٹینا کی وجہ سے شاید ہماری انفارمیشن وہاں جا رہی ہو. بہت ساری چیزیں یہ گورنمنٹ کے اندرونی معاملات ہیں, اس پر میرا خیال ہے کہ سر گورنمنٹ کے اندرونی معاملات کب ہوتے ہیں؟ گورنمنٹ تو پورے پاکستان کی ہوگی نا. دیکھیں اگر وہ اینٹینے فائدے مند ہوتے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہٹائے جاتے. اچھا, ملکی بارڈر پر ہماری مودی صاحب نے کہا تھا کہ ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے ریڈیو پاکستان نے, اب آپ مجھے بتائیں. نہیں جی دیکھیں, اگر مودی صاحب کی باتوں پہ تو ہمیں بالکل اعتبار نہیں کرنا چاہیے. وہ ہمارا دشمن ہے. جی اور دشمن پھر بھی انتخابات کے اندر پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے کہ یہ آ جائیں گے تو کشمیر فتح ہو جائے گا. فتح کر لیا انہوں نے. وہ تو نواز شریف صاحب کی چوائس تھی. نواز شریف صاحب کی چوائس تھی مودی صاحب؟ بالکل, وہ تو ان کے گھر آئے بغیر ویزے سے آئے. اسٹیٹمنٹ نہیں دیا خان صاحب نے کچھ اس قسم کا؟ میں نہیں, میرے سامنے سے ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں گزرا جس میں مودی صاحب کو سراہا ہو عمران خان صاحب. چلیں ٹھیک ہے. وہاب حسین صاحب, جناب والا میں چاہوں گا تھوڑا سا کامنٹ کر دیں سر. جلسے میں داروں کا نام لینا نواز شریف کا ذاتی فیصلہ تھا, پی ڈی ایم کا بیان ہے. نہیں, یہ بہت بڑی بات کر دی. وزیر خوراک کہتے ہیں ملک میں گندم کی کوئی قلت نہیں, ذخیرہ اندوزی مشکلات پیدا کر رہی ہے. سر کچھ دن پہلے ہری رام کیشوری لال صاحب کا نام میں نے بھی لیا تھا, جن پہ 7 ارب کے اوپر نیب نوٹس کر چکا ہے. سر کون سے چوہے کون سے کوے نکل کے سامنے آ رہے ہیں سر, سمجھ لیا. علی بھائی سب سے پہلے تو دیکھیں ان کے وزیر خوراک کی اسٹیٹمنٹ کو آپ دیکھ لیں کہ ملک کے اندر گندم کی قلت نہیں ہے. جی, اگر قلت نہیں تھی تو آپ نے امپورٹ کیوں کی گندم؟ پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات انہوں نے ایک ٹائیگر فورس بنائی تھی. وہ ٹائیگر فورس کہاں چلی گئی؟ کیوں ان کو جب انہوں نے فری ہینڈ دیا تھا وہ جا کے چھاپے مارتے. اچھا, جب ان کو کسی ڈپارٹمنٹ کے اوپر اعتماد نہیں ہے تو یہ اپنے جو انہوں نے فورس بنائی تھی ٹائیگر فورس, تو ان کو چھوڑتے تو ایٹ لیسٹ وہ تو ان کو رزلٹ دیتے. میرے خیال میں ہمارے سندھ حکومت نے اپنا جو ٹارگٹ تھا وہ پورا کیا تھا گندم کے معاملے میں, اور اس میں فیڈرل حکومت کو جو انہوں نے اچیو کرنا تھا تو انہوں نے اس پہ کام نہیں کیا تھا. نہ انہوں نے پیسے اس پہ لگائے, نہ انہوں نے جو ملک کے لیے گندم خریدی جاتی ہے یہ پہلے سے ایک پلان بنایا جاتا ہے. ان کے نااہل وزیر ہیں, ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے لوگوں کو کھانے کے لیے کتنی گندم چاہیے, کتنا آٹا چاہیے. آج بھی علی بھائی میں کچھ ذرائع ہیں ان سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ افغانستان کے ہمارے کچھ بارڈرز ہیں, 8 پوائنٹس ہیں بارڈر کے, پاکستان اور افغانستان کے. ان میں سے 2 پوائنٹس ایسے ہیں جہاں سے آج بھی جو ہے نا آپ کے یہاں سے گندم اور گندم سے ریلیٹڈ جو اشیاء پروڈکٹس دوسری بنتی ہیں وہ بھی آج افغانستان جا رہی ہیں. اچھا, اس میں مختلف ایجنسیز انوالو ہیں. اس پہ کیوں ایکشن نہیں لیتے؟ یہ آپ کے ملک کی گندم, جب آپ کے ملک میں اتنا بحران ہے,
آپ کے ملک میں گندم اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ آپ نے اپنے کسانوں کو یا اپنے زمینداروں کو کوئی ریلیف نہیں دیا اس میں، نہ آپ نے ان کو کوئی سبسڈی دی، چاہے وہ کھاد کی مد میں ہو. آپ اگر کھاد سستی کر دیں تو آپ کی کسان کو ریلیف ملے گا، آپ کی پروڈکٹس جو ہیں وہ سستی ہوں گی، اس پہ کوئی ریلیف نہیں دیا. آپ نے ڈیزل پیٹرول دیکھیں ہم نے کیا نا، ہماری حکومت میں آپ کو علی بھائی بتاؤں کہ 2008 میں جب ہمیں حکومت ملی تھی آصف علی زرداری کے ٹینیور میں، ہم نے گندم وافر مقدار میں دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ کی، اور ہمارے ملک کے اندر کافی گندم تھی کہ ہم نے مطلب ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کہیں سے بعد میں امپورٹ کرائی ہو. انہی کے لوگ ہیں جو ابھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، وہی لوگ ہیں جو 1200 میں یہاں سے مطلب ہمارے کسان سے 1200 میں گندم خریدتے ہیں فی من، باہر سے امپورٹ کروا رہے ہیں 1800 روپے فی من. وہی 1800 روپے یہ اپنے ہاریوں کو کیوں نہیں دیتے؟ کیوں ان کو ڈیزل پیٹرول میں ریلیف نہیں دیتے؟ کیوں ان کو کھاد اور بیج میں ریلیف نہیں دیتے؟ وہی چیزیں. آپ کا ملک ایگریکلچر ملک ہے، آپ پورا ڈیپینڈ کرتے ہو ایگریکلچر پہ، تو ایگریکلچر میں آپ کا کام کیوں نہیں کرتے؟ آپ ایسے وزیروں کو ہٹا دیں. میں کہتا ہوں ایسے نالائق اور نااہل وزیروں کو فی الفور ہٹائیں، اور ملک میں جو یہ کھانے کا بحران ہے ان پہ کنٹرول کیا جائے. یا وزیر ہیں بلکہ سندھ گورنمنٹ سے لے لیا جائے. چلیے یہ تو ایلیگیشن سے، میں تو کہتا ہوں یہ ایلیگیشن سے آج تک کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہوئی. اگر یہ کہتے ہیں نا کہ بوریوں کے اندر چوہے برآمد ہوئے یا چوہوں نے گندم کھا لی، تو یہ صرف اور صرف ایلیگیشن ہیں. چلے آپ بات کر لیں چلیں سندھ پہ، ٹھیک ہے سندھ کی گندم چوہوں نے کھا لی، باقی جو پروونسز ہیں ان کی گندم کہاں گئی؟ وہ کون کھا گیا؟ وہ جہانگیر ترین کھا گیا. نہیں مجھے بتائیں آپ، چلیں دو پیروں والے آپ کی نظر میں یہ ایک ایلیگیشن ہے، ابھی تک ثابت نہیں، یہ ایلیگیشن ہے دیکھیں ابھی تک ثابت نہیں ہوا. اور ابھی بھی دیکھیں علی بھائی ابھی بھی سندھ میں کوئی ایسا کرائسس نہیں ہے گندم کا، ہم آج بھی دوسرے پروونسز کو دے رہے ہیں. 80 روپے کلو. دیکھیں یہ آپ کی فیڈرل حکومت بھی نااہل ہے. اگر گندم آج مہنگی ہوئی ہے، بریک کے بعد واپس آنے کے بعد دونوں رہنماؤں سے سوال کیا جائے گا کس کے وزیر کس کو کرائے پہ دے دیے جائیں گے. ایک بریک کے بعد ویلکم ایک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جناب والا راجہ راشد علی ایڈوکیٹ صاحب، مجھے بتا دیجئے سر، نیب بھی نوٹس کر رہا ہے، اینٹی کرپشن والے بھی نوٹس کر رہے ہیں، لیکن اینٹی کرپشن ظاہر سی بات ہے صوبائی محکمہ ہے تو وہ اتنا فعال دکھائی نہیں دیتا، لیکن محکمہ اگر نیب کا دیکھ لیا جائے تو وہ کافی فعال ہے. سر کیا لگتا ہے سر، نیب پولیٹیسائز ہے، وفاقی حکومت کا اعلی کار بنا ہوا ہے؟ دیکھیں نیب کوئی آج تو نہیں بنا، نیب جو ہے ہمیشہ سے بنے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے، کام کرتے ہوئے بھی اس میں لوگ ایکویٹو بھی ہوئے ہیں، کنوکشنز بھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، وہ پراپر ایک ان کا ایک اپنا سسٹم ہے، اس کے مطابق پہلے انکوائری ہیلڈ ہوتی ہے، اس کے بعد ساری پروسیجر لیا جاتا ہے، سفیشینٹ ایویڈنسز اویلیبل. اس کے بعد جتنے بھی یہ بڑا خوشائن ہوا ہے پاکستان کے اندر کہ فرسٹ ٹائم ٹاپ ٹو باٹم لوگوں کو فرسٹ ٹائم لوگوں کو ٹرائل کیا گیا ہے. اچھا، یہ ایک بہت اچھا سائن ہے کہ جی یہ جو اچھا سائن کیا ہے اس کے اندر؟ گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرتے ہیں اور پھر جج صاحب جو نظر اتارتے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں. پروسیجر جو ہے نا، اگر آپ دیکھیں پروسیجر ود ڈیو کورس آف لا آپ نے چلنا ہے. اچھا، وداؤٹ ڈیو کورس آف لا آپ نہیں چل سکتے. نیب میں خامیاں ہیں؟ جی نیب دیکھیں سکم جو ہوتے ہیں وہ تو ہر جگہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پروسیکیوشن کے اندر ہو سکتی ہے، لیجسلیشن کے اندر ہو سکتی ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ یہ جو کرپشن ہے یہ اس کی قانون نہیں ہونا چاہیے، یہ پکڑنا نہیں چاہیے. ایک ادارہ انکوائری کر رہا ہے، نوٹس کر رہا ہے، حراست میں لے رہا ہے، لیکن وہ ایویڈنسز نہیں ڈھونڈ پا رہا، اس ادارے کو میں کیا بولوں گا سر؟ نہیں، ایویڈنسز دیکھیں، ایویڈنسز کلیکٹ کی جاتی ہے، اس کا سفیشینٹ ٹائم ہوتا ہے، اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم کے اندر ان کا چالان بھی جو ریفرنس ہے وہ سبمٹ کیا جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد پراپر جو اس کا پروسیجر ہے ان کو فری اینڈ فیئر اپرچونٹی دی جاتی ہے دونوں سائڈس کو کہ وہ اپنا جو پلی ہے اس کو ایکسٹیبلش کریں. اچھا، اس کے بعد جب یہ چارج جو ہے وہ ایکسٹیبلش ہو جاتا ہے، کنوکشن ہوتی ہے یا ایکویٹل ہوتی ہے، تو فیئر اپرچونٹی ہے، اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نیب ہی ختم کر دیں. اچھا، اپوزیشن والے تو یہی کہہ رہے ہیں سر کہ نیب ختم کر دیں، نیب اور معیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتی. فیئر ٹرائل اپرچونٹی دی جاتی ہے، اف یو آر انوسینٹ آپ وہاں پہ ثابت کریں، ایکویٹ ہو جائیں. اچھا، لیکن اگر آپ کے اوپر چارج جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا تو آپ کو کنوکشن ہوگی، آپ پھر ایلیگیشن یہ نہیں لگا سکتے جی کہ مجھے فیئر اپرچونٹی نہیں دے گی. چلیں ٹھیک ہے، رزاق باجوہ صاحب جناب والا بتائیے گا سر، عشائیے میں تو لوگ شریک نہیں ہو رہے، آپ لوگوں کے مسلم لیگ کاف والے کہہ رہے ہیں ہم کھانے کے بھوکے نہیں ہیں سر، ہم لوگوں کو مشاورت کے اندر شامل کریں تو بات ہے. دوسری بات یہ ایم کے والے بھی ناراض ہیں سر آپ سے. تیسری بات یہ کہ جب نیب کسی اپوزیشن کے بندے کو اٹھانے والی ہوتی ہے کسی وفاقی وزیر کو پتہ لگ جاتا ہے. سر جواب دیکھیں جی، مسلم لیگ کاف یہ کیونکہ وہ اتحادی ہیں اور اتحادیوں کا یہ روٹنا ماننا
یہ چلتا سر یہ رہے گا. سوکنوں کی لڑائی تو نہیں ہے نا, اتحادی جماعت ہے آپ لوگوں کی. درست ہے. چودھری شجاع صاحب بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں اس ملک کے, پرائم منسٹر بھی رہے, اور ظاہر ہے ان کی اگر ناراضگی ہے تو انشاءاللہ وہ دور کر دی جائیں گی. رہی ایم کے ایم کی بات, وہ تو اب ناراض ہونے جیسے رہے ہی نہیں ہے, وہ تو راضی ہیں. اچھا کیوں وہ بند کر دیا آپ لوگ؟ نہیں, وہ بیچارے اپنے بوجھ تلے ہی کافی ہیں, وہ ناراض نہیں ہوں گے. کون سا بوجھ سر, ذرا مجھے کلیئر کر دیں کون سا بوجھ ہے ان کے اوپر؟ کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گے. اچھا, اور وہ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ, ایم کے ایم بھی ہمارے ساتھ ہیں. اتحادی کہیں نہیں جا رہے, کہیں نہیں جا رہے. سر ایک اتحادی تو نکل گیا آپ لوگوں کے پاس سے, دوسرا اتحادی تیار بیٹھا ہے, تیسرے کا کچھ پتہ نہیں ہے. بالکل سر, انشاءاللہ جب ووٹ کی ضرورت ہوگی تو وہ سر وہ پی ڈی ایم میں بیٹھ گئے جا کے, آپ بات کر رہے ہیں. میں پھر سے ایک دعویٰ کر کے جا رہا ہوں. اچھا, اگر عمران خان صاحب کو ووٹ کی ضرورت پڑی جی جی تو انشاءاللہ مینگل صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. اچھا, یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ مجھے کہ مینگل صاحب جو ہے وہ پسے پردہ رابطے میں ہیں. میرے خیال میں علی بھائی شاید جو ہے نا باجوہ صاحب ووٹ آف کانفیڈنس پہ جا رہے ہیں کہ اگر ان کو ضرورت پڑے گی تو اس پہ آئیں گے. میرے خیال میں اب تو ایسا نہیں ہونے جا رہا, کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. شاید ایسی بات کر رہے ہیں, قوانین کو پاس کروانے کے لیے بھی ووٹوں کی ضرورت نہیں وہ سپورٹ نہیں کریں گے, ہمارے ساتھ ہیں. اچھا, میں آپ کو سر کہہ رہا ہوں ایک اتحادی بھی کہیں نہیں جا رہا. اچھا, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی سمجھیں آپ, کہیں نہیں جا رہی. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اگر دیکھیں علی بھائی ملک دیکھیں ایسا نہیں, ملک کی مفاد میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو ہم حکومت کا ساتھ دیں گے. لیکن عمران خان کی جو پالیسیز ہیں, ملک کی مفاد, دیکھیں اگر آپ کے ملک کے اوپر کوئی کرائسس آتے ہیں, کوئی ایسی کنڈیشن آتی ہے, آپ تھوڑا ٹائم آپ پیچھے چلے جائیں, جس میں پرویز مشرف کی حکومت میں ہمارے افغانستان کے اوپر حملہ ہوا تھا جب امریکہ کا, تو اس ٹائم پہ بھی تمام پارٹیز کو بلایا گیا تھا. میں ایک بات کر رہا ہوں, دیکھیں ملک کے مفاد کی بات کر رہا ہوں میں. ملک دیکھیں فیڈرل کے ایشو پہ فضل الرحمان صاحب اور نون لیگ, میں ان دو جماعتوں کا بالکل نہیں, دیکھیں ہمارا کہیں نہیں جا رہے. سر ایسا نہیں ہے, دیکھیں ان کا اتحادی ڈکلیئر کر دیا آپ لوگ. ہم ایسا کچھ نہیں ہے, اگر وہ کہتے ہیں تو کہتے رہے. ہم ان کے ساتھ نہ تھے نہ ہیں, ہم اس سلیکٹڈ حکومت کو نہیں مانتے. آج بھی ہمارے جو جلسے وغیرہ ہو رہے ہیں, ہم بالکل اس پہ دیکھیں, ہمارے ابھی جلسے وغیرہ بھی اب فردر جو ہیں وہ وہ ہوں گے, بالکل حل ہے. دیکھیں عوام جب نکلتی ہے کسی مسئلے کے لیے تو پہلے پروٹیسٹ کرنا ان کا رائٹ بنتا ہے, اور یہ پروٹیسٹ ہے. دیکھیں یہ جلسے ایک پروٹیسٹ, عوام جو آتی ہے علی بھائی, جو عوام نکلتی ہے, عوام اپنا یہ پروٹیسٹ جو ہے ریکارڈ کرا رہی ہوتی ہے کہ وہ عوام جو ہے ان جلسوں میں ان لوگوں کے ساتھ ہے جو حکومت کے اس خلاف یہ آواز اٹھا رہے ہیں. اچھا جی, تو مطلب چار دیواری کے اندر آواز اٹھانا کافی ہے. یہ چار دیواری نہیں علی بھائی, اگر آپ کراچی کا جلسہ دیکھ لیں تو اس میں اتنی عوام تھی, میرے خیال میں لاکھوں کی تعداد میں عوام تھی. اگر آپ لاکھوں کی عوام کو آپ بتائیں, دیکھیں آؤٹ پٹ آپ کو نظر آئے گا بالکل. آج جو عمران خان اتنا پریشان ہے, وہ جلسوں میں جا کے یوں اشارے کر رہا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا, میں یوں کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. دیکھیں جہاں ڈپارٹمنٹ کا کام ہے وہ ڈپارٹمنٹ کو کام کرنے دیں. بھائی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ نیب, میں اگر نیب کی بات کروں تو نیب بھی جو ہے انڈر جو ہے پرائم منسٹر جو ہے ان کو پورا, مطلب میرے خیال میں جو بھی اسٹیٹمنٹ آتا ہے, نیب کا ایک دن پہلے اسٹیٹمنٹ آ رہا ہوتا ہے, اس سے پہلے ان کو سب پر چل جاتا. ایسے لگ رہا ہے ابھی کی موجودہ سچویشن میں تو یہی ہے کہ نیب کو کنٹرول بھی حکومت کر رہی ہے. میں تو یہی سمجھتا ہوں. چیئرمین ہے جسٹس جاوید صاحب, آپ پوچھیں میرے بھائی سے, وہاب صاحب سے, کہ وہ کن دو جماعتوں نے باہمی مشاورت سے لگایا تھا. ایک نون لیگ تھی, دیکھیں بنایا تھا, مشاورت سے بنایا تھا, لیکن ان کو ابھی جو پورا کنٹرول آپ کی حکومت, آپ کی پی ٹی آئی ہر جگہ وہاں ان کو پریشر دے کے کام کروا رہی ہے. نیب کا ادارہ نواز شریف نے بنایا, ٹھیک ہے, چلایا پیپلز پارٹی نے, اور جو چیئرمین لاسٹ میں ابھی جو بنے, سر یہ واؤ کا دباؤ جو چل رہا ہے نا, اس کی وجہ سے کام ہو رہا ہے نا. اگر نیب کر رہا ہے کچھ تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں کرے گا. ان سے نہ پوچھے نیب کہ آپ 10 سال پہلے 20 سال پہلے آپ کے پاس سائیکل نہیں تھی, آج آپ کے پاس اتنی بڑی عمارتیں آ گئی ہیں, اتنی بڑی گاڑیاں آ گئی ہیں, آپ کا رہن سہن چینج ہو گیا, آپ کے بچے انگلینڈ میں پڑھ رہے ہیں, تو آپ جواب دے دیں کہ آیا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے. اگر یہ نیب کا پوچھنا کیا گناہ ہے؟ اچھا نہیں نیب کا علی بھائی میں اس پہ نہیں ہے, نیب کا پوچھنا حکومت سے بھی گناہ نہیں ہے. نو, حکومت میں علی بھائی اس پہ تھوڑا سا, علی بھائی پوچھنا چاہیے, ادارہ انڈیپینڈنٹ ہے, نہیں ہے, یہی تو ایک مسئلہ ہے. اگر ہماری صفوں میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو, نیب انکوائری کرے. آپ کورٹ میں جائیں, آپ نیب کے خلاف کورٹ میں جائیں. باجوہ صاحب بات یہ, اگر نیب انڈیپینڈنٹ ہوتا
تو آج پی ٹی آئی کے جتنے بھی وزراء ہیں جن کے خلاف کیسز ہیں، نام لینا پسند کریں، میں نام لے لیتا ہوں. آج جہانگیر ترین صاحب واپس آئے ہیں، ان کے خلاف چینی کی انکوائری ہوئی تھی، اس اسکینڈل میں ان کا نام ہے، تو ان کو کیوں کوئی ابھی تک نیب نے کوئی نوٹس نہیں کیا؟ ان کو کیوں نہیں بلایا؟ جہاز سے اترے ہوئے کیا ملک کے اندر کوئی قانون نہیں ہے؟ اگر ملک سے کوئی بندہ باہر چلا جائے گا اس کے خلاف کوئی کیس نہیں چلے گا؟ آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اپریشیٹ کس پہ کریں کہ وہ چینی جو ہے مہنگی کروا کے ایکسپورٹ کروا کے پھر واپس آئیں، چینی کا کاروبار دوبارہ ان کا شروع ہو چکا ہے، پھر وہ مہنگی کروائیں گے. ایک مرض ہے، میں تو آپ کو صاف بتا رہا ہوں، کینسر کا مرض ہے ان کو. اچھا جی، وہ اس کا علاج کروانے کے لیے 8 سالوں سے ہر 3 منتھ کے لیے وہ جاتے ہیں ہر سال. اب کیونکہ ایج کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، تو اگر وقت زیادہ لگے تو وہ آ گئے نا، وہ تو بہادر بن کر آ گئے. آپ کینسر کا مرض اچانک کیوں بڑھ گیا جب کمیشن کی رپورٹ منظر عام پر آئی؟ یہ بات بھی تو غور طلب ہے. دیکھیں جی، کمیشن کی اگر رپورٹ منظر عام پر آئی ہے تو اس کو اوپن کیا گیا نا، پبلک کیا گیا ہے. تو ایکشن تو نہیں ہوا اس پہ، صرف پبلک کر کے اس کو کیا کیا گیا؟ دیکھیں جی، تو ان کو بھی ڈالیں جیل کے اندر، ان کے خلاف بھی کیسز پروسیڈ کریں. اگر گورنمنٹ جہانگیر ترین صاحب آج ہی آئیں اور چند ہی گھنٹے میں ان کو ذرا آپ انہیں سانس تو لینے دو. آپ لوگ تو آتے جاتے رہتے ہو. چلے علیم خان صاحب ہیں، علیمہ باجی ہیں، ان کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں. چلے ٹھیک ہے، وہ ابھی آئے سر، تھکے ہوئے ہوں گے. میاں صاحب بھی تو آئے تھے نا سر، ان کو تو ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا تھا. کچھ کہنا چاہیں گے سر؟ دیکھیں جی، اگر میاں صاحب کو تو فلائٹ کے اندر سے گرفتار کیا تھا، درست ہے، لیکن ابھی تک نیب نے ان کے کوئی نوٹسز تو نہیں نکالے ہوئے نا. اچھا، اگر کوئی کمیشن کے اندر ایک بندہ سرٹیفائیڈ چور معلوم ہو رہا ہے لیکن نوٹس نہیں نکلے ہوئے؟ بالکل نہیں ہے، ادارے بیٹھے. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں، جی واپس ہم یہی تو کہہ رہے ہیں پھر نیب کو فری ہینڈ دے کے کام کرنے دیا جائے، تاکہ نیب دوسروں جو اگر ایسے مافیا ہیں ان کے خلاف دوائی مہنگی ہو گئی، آپ کی دوائی 500% مہنگی ہو گئی، آپ کی چینی جو ہے تقریباً جو ہے 100 روپے سے کم کلو نہیں مل رہی، آٹا مہنگا ہو گیا. اس سارے بحران کے پیچھے پی ٹی آئی کے لوگوں کا ہاتھ ہے. ان مافیا کے خلاف نیب کیوں ایکشن میں نہیں آتی؟ چلیں ٹھیک ہے، جہانگیر ترین صاحب بھی چور ہیں. راجہ صاحب، جناب والا سر، میں تو صرف ایک بات کہوں گا، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. اچھا، آپ نے بڑی اچھا کوسچن ریز کیا کہ نواز شریف صاحب کو ایروپلین کے اندر سے اریسٹ کیا گیا کہ وائی دی جہانگیر ترین ہیز ناٹ بین اریسٹڈ. جی، جب انہوں نے لینڈ کیا ان کے وارنٹ گرفتاری اگر تو ان کا ریفرنس ہو چکا ہے، ان کے وارنٹس ایشو کمیشن کی قانون کے حوالے سے مجھے بتا دیں. جہانگیر ترین میں اسی طرف آ رہا ہوں. اگر ان کے خلاف قانونی جو ہے وہ ایکشن میں ہے، ان کے وارنٹس ہیں، نوٹسز ایشو ہوئے ہیں، انکوائری کے اندر ثابت ہو چکا ہے، ریفرنس فائل ہو چکا ہے، وارنٹ کورٹ نے جاری کیے ہوئے ہیں، تو وہی پروسیس ایڈاپٹ ہوگا جو کہ نواز شریف صاحب کے لیے ہوگا. لیکن اگر عدالت کی طرف سے یا نیب کی طرف سے کوئی ایسا جو ود ڈیو کورس آف لا پروسیجر ان کے خلاف اگر انیشیٹ نہیں کیا ہوا تو آپ اس میں ان کو کیسے اریسٹ کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. نیب نے بلا تفریق، یہ این آر او سے بات سٹارٹ ہوئی تھی، یہ ایک ایسا لفظ ہے، میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہمیں ادا بھی نہیں کرنا چاہیے. اس حد تک اگر ہم جائیں گے تو تب جا کے اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی ہوگی اور نیب کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اچھا، ان نیب کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں تب اٹھتی ہیں جب برابر سب کے اوپر ایک طرح کی کارروائی نہیں ہو رہی ہوتی. صحیح. اس لیے نیب تو ابھی اٹھ رہی ہیں نیب کے اوپر انگلیاں. نیب کو اپنی جو بھی پالیسیز ہیں ان کو ریوزٹ کرنا چاہیے اور انشور کرنا چاہیے کہ جو لوگ جو ہے کرپشن کے اندر انوالو ہیں بلا تفریق، اچھا، in the larger interest of this country, for peoples of this country، کہ غریب لوگ جو ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کہ ان کا مال جو ہے یہ چوری ہو کے چلا جاتا ہے. ایک بندہ جو فٹ پاتھ پہ سوتا ہے، بھوکا سوتا ہے، یہ اس کا مال ہے. اچھا، جو کہ جو ہے وہ جاتا ہے. تو اس لیے ان کو بلا تفریق کارروائی کرنی چاہیے. یہ اس چیز کو انشور کریں. اور نیب کے جو چیئرمین صاحب ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ظاہر ہے ایک پروسیجر جو تھا اس کے مطابق ہی ان کو لگایا گیا ہے اور یہ کوئی ریلیونٹ بات نہیں ہے. ریلیونٹ بات ہے جو پروسیجر ہے اس کے مطابق ہی آتا ہے نیب کا چیئرمین. لیکن ان کو اپنے جو سب آرڈینیٹس ہیں، جو پالیسیز ہیں، ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے کہ یہ انصاف ہو. تو اگر کاروائی کی جائے تو سب کے ساتھ ایک جیسی کاروائی. چلے ٹھیک ہے. راجہ صاحب نے فرمایا رزاق بھائی کہ اگر نیب پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے. سر، نیب پر تو انگلیاں اٹھ رہی ہیں. دیکھیں جی، نیب پر بالکل اپوزیشن انگلیاں اٹھا رہی ہے اور یہ پاکستان کا ایک ادارہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نیب بالکل صحیح سمت پہ کام کر رہا ہے اور اگر کہیں کوتاہی ہو رہی ہے تو نیب کو اپنی کوتاہی کو درست کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. میں بالکل آپ کے فورم پر کہہ کے جا رہا ہوں کہ عمران خان کبھی کسی چور کو کہیں پسند نہیں کرتا، نہ وہ اپنی صفوں میں نہ بھائی.
جس نے بھی کہیں کرپشن سر مرتضیٰ وہاب صاحب کا اسٹیٹمنٹ پڑھا ہوا ہے میرے سامنے, وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت تو حقائق سے ہی بہت دور ہے. سر حقیقت سے علم نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ مرتضیٰ وہاب صاحب کو بہت زیادہ علم ہے میرا خیال, وہ کیونکہ سندھ گورنمنٹ گل و گلزار بنا پڑا ہے, سندھ شہد اور دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں, یہاں بالکل کرپشن کا کوئی نام نہیں ہے, ادارے بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں, میلے کارخانے چل رہے ہیں, موجیں لگی ہوئی ہیں کہ سندھ میں لوگوں کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے, پاؤں میں چپل نہیں ہے, کارخانے تو بند ہو گئے سر, لنگر خانے کھل گئے نا, سارے کا سارا کھا گئی پیپلز پارٹی. اور آج بھی یہ پیپلز پارٹی چور مچائے شور, اچھا یعنی وہ اتنا شور کر رہے ہیں. اور اب عمران خان جیسے انسان پر اگر کوئی تنقید کرتا ہے, میرا خیال ہے کہ اس کو سوچنا چاہیے, سوچنا چاہیے سر. آپ میرے خیال میں ان کے بقول کہ عمران خان شاید فرشتہ ہیں, کہ ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں لگ سکتا. ان کی ٹیم جتنی بھی ہے تقریباً چوروں سے پوری بھری ہوئی ہے. پی ٹی آئی خود تو مطلب اس میں آپ دیکھ لیں جتنے بھی وزیر ہیں سارے امپورٹڈ لوگ ہیں. ان کے جو الیکشن لڑ کے آئے تھے ان میں سے بتائیں کوئی ایک بندہ کوئی اہل اگر ہوتا تو ان کو وزارت بھی ملتی. تقریباً دیکھیں اب دوسری بات یہ ہے, آپ اس پر بتا دیں کہ جی یہ الزام ہے. جی سر, کوئی کون سا الزام نہیں ہے, اب بتا دیں. آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ان 2.5 سالوں میں. آپ نے وعدے کیے تھے کہ گھر بنا کے دیں گے, اتنی نوکریاں دیں گے, ہم سب سستی کر دیں گے. کیا کر دیا آپ نے, بتائیں کب کریں گے پورے 2.5 سال؟ آپ نے تو 90 دن کا ٹائم مانگا تھا, آپ نے 90 دن کا. دیکھیں کراچی الحمدللہ میں کہتا ہوں سندھ کے حالات باجوہ صاحب سندھ کے حالات آج قدرے دوسرے صوبوں سے بہت بہتر ہے. آپ ہیلتھ سیکٹر میں آ جائیں, ہیلتھ میں سندھ حکومت نے بہت کام کیا ہے. آج آپ دیکھ لیں, آپ پورے سندھ میں دیکھ لیں, صرف میں کراچی کی بات نہیں کر رہا, آپ کا ٹراما سینٹر جا کے دیکھ لیں. آپ صرف ایک ٹراما سینٹر نہیں ہے, آپ گمبٹ خیرپور میں چلے جائیں, وہاں پر جا کے ہسپتال دیکھ لیں. ہسپتالوں کا ایک بہت بڑا جو سلسلہ سندھ حکومت نے بنایا ہے اور اس پہ کام چل رہا ہے. ایسا نہیں جیسے بھائی بول رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا سندھ میں کرپشن کر کے سب کچھ کھا گئے, ایسا بالکل یہ تو ان کے الفاظ ہیں. سالوں کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کام چل رہا ہے, یہ ایک بے بس ہو رہا ہے. ایسا نہیں علی بھائی, آپ دیکھیں تقریباً جتنے بھی سیکٹرز ہیں, ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ آپ آ جائیں, ہیلتھ سیکٹر پہ آ جائیں, ایجوکیشن میں کام ہو رہا ہے اور چل بھی رہا ہے الحمدللہ. اور اس میں دیکھیں آپ دیکھ لیں یونیورسٹیز کی تعداد دیکھ لیں آپ, سندھ نے یونیورسٹی زیادہ بنائی ہیں بنسبت دوسرے صوبوں کے. آپ اگر ہیلتھ میں آتے ہیں علی بھائی دیکھیں کچھ میں آپ کو ایک چیز تھوڑی سی بتاؤں کہ کچھ اسکول ایسے تھے جو پرانی حکومتوں نے بنائے تھے, وہاں سے آبادیاں جو ہے شفٹ ہوئی ہیں. علی بھائی سن رہے نا, دیکھیں وہاں سے آبادیاں شفٹ ہوئی ہیں, ان کی رپورٹس آج بھی موجود ہیں کہ وہ اسکول ختم ہو چکے ہیں. اب لوگ اگر جا کے سوشل میڈیا پہ تصویریں بنا کے ان اسکولز کی پرانی بناتے ہیں, وہ اسکول شفٹ ہو گئے, کچھ اسکول مرج بھی ہو گئے. یہاں کراچی میں بھی ایسا تھا کہ کچھ اسکول جو ہیں سرکاری اسکول, لوگوں کو ٹیچرز کو سیلریز مل رہی تھی, ان کے اسٹاف کو سیلری, لیکن وہاں پر اسٹوڈنٹ نہیں تھے. ان اسکولز کو مرج کر دیا گیا ہے. اور نام تو میں بتا دوں جو پیٹ رہے, کہہ رہے ہیں بھائی آبادی ہے, بچے بھی آتے ہیں, ہم کہاں سے کریں. ایسا نہیں علی بھائی, بیٹھنے کی جگہ نہیں, میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں. کون سا ایسا اسکول ہے آپ بتا دیں, آپ پوائنٹ آؤٹ کریں, کوئی ایسا اسکول بتائیں, آپ مجھے رپورٹ کریں, میں اس کو جا کے دیکھتا ہوں پرسنلی. کوئی ایسا میرے خیال میں میری نظر میں اگر وہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو وہاں بھائی دیکھیں پھر سندھ حکومت جواب دے, جواب دہ ہے بالکل. دیکھیں بالکل ہے, لیکن ایسا میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت نے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو وزراء ہیں, سعید دینی کی میں بات کروں گا, سعید دینی بھائی دن اور رات محنت کرنے والے شخص ہیں, اور ایجوکیشن سے لے کے ہر سیکٹر میں وہ کام کر رہے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, اور ایجوکیشن میں بہت فعال ہیں. وہ سیکٹر میں اچھا کام کر رہے ہیں, یہ بیانات دے دیتے ہیں بس. نہیں بیانات دیکھیں, بیانات کی حد تک پی ٹی آئی والے نظر آتے ہیں. ہم آپ کو ہر چیز جو بولتے ہیں وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں, اور پیپلز پارٹی وہ کام کر بھی رہی ہے. چیف جسٹس صاحب نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو چند ماہ پہلے یہ ساری چیزیں ہمارے دونوں بھائی لائریں نے علم ہے کہ 100 ارب روپے کا بجٹ لاڑکانے کے لیے مختص تھا. 100 کا 100 ارب کھا باجوہ صاحب میں تھوڑا سا اچھا میں یہ بات کلیئر کرتا ہوں, میں دیتا ہوں, میں وہ بات بولتا ہوں, میں تھوڑا سا جسٹس صاحب نے غلط کہا, میں جسٹس صاحب کی بات کو غلط نہیں بول رہا, لیکن جسٹس صاحب تک جو رپورٹ پہلے گئی تھی کہ اتنے صرف دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اخباروں کی حد تک ہوتی ہیں, کچھ صرف منہ زبانی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم اتنے پیسے لگائیں گے یا اتنے لگیں گے. ڈاکیومنٹڈ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں 100 ارب یہ ثابت کر لیں, یہ بتا دیں 100 ارب روپے صرف لاڑکانہ میں ڈیولپمنٹ پہ بہت کام ہوا ہے, 100 ارب نہیں, لیکن اچھے خاصے پیسے وہاں خرچ ہوئے ہیں, کام ہوا ہے وہاں پر. ایک دو چیزیں, ایک تو آپ نے صحت کے حوالے سے جو ایک ایشو ریز کیا ہے, یہ دیکھیں یہ ایک بنیادی ضروریات ہیں کہ یہ چاہے پروونشل گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو, ان کی یہ شہریوں کو
صحت کی سہولیات، تعلیم کی سہولیات، انصاف کی فراہمی، یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اس سے تو انکار ہے ہی نہیں ہے. صحیح ہے. ایک تو یہ چیز. دوسرا اس کے ساتھ ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا، جو بھی گورنمنٹ آ رہی ہے ابھی میرے خیال میں کرنٹلی بھی یہ چل رہا ہے، ہیلتھ کارڈ. آپ اس کو اسپیسیفائی کر رہے ہیں کہ جی مخصوص لوگوں کو ملے گا. کیا 22 کروڑ عوام کو 22 کروڑ ہیلتھ کارڈ آپ دیں گے؟ دس از دی کوشچن. آپ کیا اس کو بھی لوگوں کی ہیلتھ کو بھی پولیٹیسائز کر رہے ہیں؟ صحیح. ہیلتھ کو گارنٹی کیا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن نے کہ آپ نے فیسلٹیز ہیلتھ کی پرووائڈ ریاست کی ذمہ داری. آپ کیوں نہیں وہ فیسلٹیز ہاسپٹلس میں پرووائڈ کرتے؟ ہیلتھ کارڈ جو ہے یہ آپ لوگوں کی صحت کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اس کو بھی پولیٹیسائز کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی صحت کو بھی. ایک تو یہ چیز تھی. صحیح. اور دوسرا ایشو جو آپ نے ریز کیا جی کہ ایجوکیشن کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، وہ کہ کافی سارے اسکولوں کے اندر یہ کمپلینس آئی ہیں، میڈیا کے بالکل دیکھتے رہتے ہیں. تو آپ دیکھیں جب تک ہمارے بچے، ہماری جنریشن ٹو جنریشن دیکھیں بچوں کی ایجوکیشن ہوتی ہے، جنریشن ٹو جنریشن قومیں آگے جاتی ہیں. اگر ایک جنریشن جو ہے وہ گایوں بھینسوں کے آگے رک گئی ہے تو دوسری جنریشن وہاں سے گایوں بھینسوں سے سٹارٹ کر رہی ہے. اچھا. تو یہ چیز تو یہ. اس کے بعد سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہے وہ ہے اداروں کو آپ اسٹرینتھن کریں. اب دیکھیں نا، اسکول اگر کام نہیں ہو رہا یا اسکول بند ہیں یا وہاں پہ ٹیچرز نہیں ہیں تو وہاں جو ادارے ہیں جن کی رسپانسبلٹی ہے، صحیح، آپ ان کو پکڑیں. اچھا. ان کو پنش کریں. بجائے اس کے کہ میڈیا کا کام تو نہیں ہے تو جا کے وہاں جا کے جی چیک کرے کون سا اسکول چل رہا ہے کون سا نہیں چل رہا. یہ میڈیا کی ڈیوٹی نہیں ہے، اداروں کی ہے. اداروں کو پنش کریں جن کی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ ان کو چیک کریں. دیکھیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہر ادارے کا کام ہے، ہر ادارہ اگر اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرے تو کافی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اور ٹھیک ہو سکتی ہیں چیزیں. اچھا. تو یہ سب کے سارا فقدان سندھ میں ہی کیوں پایا جاتا ہے؟ نہیں، یہ تو ایلیگیشنز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت کافی قدر بہتر ہے. سندھ کی پوزیشن آپ کے دوسرے صوبوں سے قدر بہتر ہے. اچھا. اگر ہم کمپیئر کریں تو بہتر ہے. کامنٹ کر دیں سر، کیا ہونے جا رہا ہے ملک کی سیاست کے اندر؟ کون جا رہا ہے، کون رک رہا ہے؟ الحمدللہ حکومت بالکل ٹھیک ہے اور کوئی نہیں جا رہا، کہیں نہیں جا رہا. لیکن پی ڈی ایم کا انشاءاللہ جو ہے وہ تیا پانچا جس کو کہتے ہیں وہ ہونے جا رہا ہے. چلے ٹھیک ہے. بہت شکریہ رزاق باجوہ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود تھے. راجہ راشد علی ایڈوکیٹ صاحب تجزیہ کار، جبکہ وہاب حسین ایڈوکیٹ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود تھے. آنے والے وقتوں میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ آیا پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو باتیں شیخ رشید صاحب نے کہی ہیں وہ درست ثابت ہوتی ہیں، یا پھر دسمبر کی جو تاریخیں بار بار وفاقی حکومت کے حوالے سے اناؤنس کی جا رہی ہیں اس میں کچھ خطرات چھپے ہیں، اس میں کچھ شبہات اور کچھ حقائق چھپے ہیں جو کہ کھل کر سامنے آ جائیں گے. جہانگیر ترین صاحب آ گئے. اب مسلم لیگ نون والے یہ بتا دیں کہ میاں صاحب کب جو ہے وہ پرواز میں بیٹھ کر کراچی، اسلام آباد یا لاہور کا رخ کرنے والے ہیں. آنے والے وقتوں میں یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.